नाज़रीन प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। PDM का जलसा गुजरावाला में जारी है और अपोजिशन 11 अपोजिशन जमातें जो हैं उनके कायदीन खिताब कर रहे हैं और उनका एजेंडा और उनकी जो तकारीर हैं वो वही हैं जिस एजेंडे को वो लेके चले थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका हम खात्मा चाहते हैं, क्योंकि उनका जो एहतसाब का अमल है, उनका जो इंतखाब हुआ है जिस तरीके से, चूँकि शुरू में उनको सिलेक्टेड वो कहते रहे हैं और अब चूँकि हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, आवाम परेशान है, लिहाजा उनको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो हुकूमत करें या हुकूमत में रहें। ताहम आज बिलावल भुट्टो साहब ने लाला मूसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिन में और उन्होंने ये कहा था कि हम पार्लियामेंट को जमहूरी हम पार्टी हैं और पार्लियामेंट को हम नहीं चाहते कि वो ख़त्म किया जाए। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो जलसे किए जा रहे हैं, जैसे अभी जलसा जारी है या आगे जो उनका प्लान है, मकसद ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है। अब उस प्रेशर के नतीजे में हासिल क्या करना है, इस हवाले से शायद अपोजिशन जो है अभी तक उन्होंने कोई अहदाफ नहीं रखे होंगे। इसमें मौलाना साहब बिल्कुल क्लियर हैं, चूँकि वो इस पार्लियामेंट से बाहर हैं और वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में आएँ और उसका तरीका यही है कि नए इंतखाबात हों। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो पूरे के पूरे प्रोसेस से ही अदालत ने उनको आउट किया हुआ है और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से वो वापस आएँ और पार्लियामेंट्री सिस्टम और जो रियासत का निज़ाम है उसके अंदर उनकी पार्टी, ख़ासकर उनका अपना एक किरदार होना चाहिए और यही एजेंडा उनकी जो साहबजादी हैं मरियम साहिबा वो लेके चल रही हैं। किस हद तक उनको कामयाबी होगी, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि वाकई में इमरान खान साहब जो हैं वो ख़तरे में हैं, उनकी हुकूमत ख़तरे में है, PTI जो है उसकी छुट्टी होने वाली है, या कि ये रूटीन का काम है। अपोजिशन जिस तरह से पिछली हुकूमतों में अपोजिशन करती रही है, ये हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहती है, कुछ अहदाफ उनके होंगे, अवाम में ज़िंदा रहना है या उनके जो केसेस हैं उस हवाले से कोई रिलीफ वो लेना चाहते हैं। ये तमाम इश्यूज़ जो हैं इसके ऊपर हुकूमत भी बात करती है, मीडिया भी बात करता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये जलसे जो हैं वो किस हद तक हुकूमत को चैलेंज कर सकते हैं और उससे क्या अवाम को कोई फ़ायदा पहुँचेगा कि नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हमीद साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अनवार काकड़ साहब सीनियर सियासतदान हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब जनाब नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बेग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बेग साहब आप ही से बात का आगाज़ करते हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो जलसा अभी जारी है किस हद तक आप समझते हैं कि अपोजिशन वालों ने अपने अहदाफ में कम से कम अवाम को जमा करने के हवाले से वो एक कामयाबी उन्हें इस वक्त जो है वो हासिल हो गई है और खान साहब के लिए कितना ख़तरा है ये? देखिए, बात ये है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बरक्स सोचते हैं। बरक्स ये सोचते हैं कि जमहूरियत में जलसे नहीं होने चाहिए, जुलूस नहीं होने चाहिए। आज सुबह से मैं जो बयानात देख रहा हूँ वज़रा के और मुशीरों के, वो यही है। सुबह उठते एक मुशीर ने पैगाम दे दिया कि जिस जलसा नाकाम हो गया, हालांकि उस वक्त जलसा शुरू ही नहीं हुआ था, और एक वजीर ने बयान दे दिया पंजाब के कि जलसे में तो कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको शायद नहीं पता पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ये कहती है कि अवामी जलसे और जुलूस एक बैरोमीटर है इस बात का कि अवाम हुकूमत के कितने साथ हैं या खिलाफ हैं। अब कोई अगर मुझसे ये कहे कि आज का अवाम, आज का एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक पिसा हुआ आदमी, एक महरूम इंसान इमरान खान के तमाम इक़दाम की तायद करता है, तो बिल्कुल गलत होगा। तो आज का जो जलसा है, दरअसल मेरा ख्याल है कि आप कुछ भी कह लें, गुजरांवाला उनका अड्डा है, उनका बेस कैंप है, उनका इलाका है, मैं नहीं मानता। अगर इमरान खान की हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया होता, इमरान खान की हुकूमत ने तब्दीली का वादा पूरा किया होता, वो वादे पूरे किए होते जो उन्होंने मुझसे किए थे जलसों में,
کہ اگر کوئی آدمی روپے کی قیمت کم کرے گا تو وہ کرپٹ ہوگا، اگر چاول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو حکمراں فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو بلیک مارکیٹر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے مجھ سے باتیں کی تھی، وعدہ کیا تھا کہ وہ IMF نہیں جائیں گے، وعدہ کیا تھا کہ عوام کو گھر بیٹھے انصاف ملے گا، کچھ نہیں ہوا۔ عوام تو نان و نفع سے محروم ہو گئے، 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر تک پہنچے ہیں اور پھر نیچے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ نگیٹو پہ چلی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چور تھے، دوسرے کہتے ہیں یہ ڈاکو ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ سوال یہی تو، ہم کہاں جائیں والے؟ اب پھر دوبارہ ان لوگوں کی طرف پلٹ رہے ہیں جن کو آپ نے چور کہا تھا۔ آج کا جلسہ دراصل اس پالیسی کے خلاف ہے جو آپ نے اختیار کی کہ عوام کو چھوڑو، عوام کی فکر نہیں کرو، عوام کو مہنگائی کے چکی میں پستا رہنے دو۔ دیکھیے جب یہ ہوتا ہے، اگر ابھی حکومت کو وقت ہے، ابھی ہنی مون ہے حزب اختلاف کا، 2-3 جلسے کر لے، 4-5 جلسے کر لیں گے، اگر اس سے بھی لوگ مایوس ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کاکڑ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور بڑے انقلابی آدمی، ان کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر انقلاب کس طرح آتا ہے اور انقلاب جو ہے وہ کیا کیا لے کے چلا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جلسہ حکومت پر پریشر لے کر آئے گا۔ پہلا پریشر جو حکومت پہ آنا چاہیے وہ قیمتوں میں کمی کا ہے، مجھے سانس لینے کا حق دینے کا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کاکڑ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ از اٹ دا بیڈ پرفارمنس آف پریزنٹ گورنمنٹ، یا چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ PDM لانچ ہونے سے، مطلب جب اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جا رہا تھا تو اس سے پچھلے 6 ماہ کے اندر مریم صاحبہ خاموش رہیں، ان کے والد صاحب باہر چلے گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک بڑے لمبے عرصے تک شی ریمینڈ سائلنٹ، اور اچانک جو ہے اٹھ کے پھر گفتگو شروع ہو گئی اور اب وہ سڑکوں کے اوپر آ چکے ہیں۔ پبلک کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں یا پرسنل احتساب کا جو پروسیس ہے اس ایجنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لے کے چل رہے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کے پاس یہی سوال لے کے آ رہا ہوں جی، آپ پلیز گو ایڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وحید صاحب۔ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ان پارٹیز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی یہ 3 ہی خاندان ہیں نا جی جو سامنے آ رہے ہیں، ایک زرداری خاندان، ایک شریف خاندان، اور تیسرا اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کے ایسٹس کے بارے میں، اربوں خربوں کے، مولانا فضل الرحمان۔ ویسے تو پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو احتساب کے شکنجے میں یہ لوگ آئے ہیں اور بڑے سخت طریقے سے آئے ہیں، اور ان خاندانوں نے اپنی پاور لوز کی ہے، انہوں نے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز لوز کیے۔ اب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے جو اربوں خربوں کی جو دولت ہے، جو محلات ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، ill gotten wealth that has to be saved، اس کو انہوں نے بچانا ہے۔ اور پچھلے آپ کا سوال ایک بڑا میننگ فل سوال ہے کہ یہ مہینہ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایک دم کیا ہوا ہے؟ ایک دم یہ ہوا ہے، کیوں یہ چپ تھے نواز شریف صاحب اور مریم نواز؟ یہ اس لیے چپ تھے کہ اب ہمیں پتہ لگا اوہو یہ تو بیک چینل کے اوپر، یہ تو پاور کوریڈورز آف پاور کے اندر یہ جا رہے تھے، یہ اپنے لیے ریلیف ڈھونڈ رہے تھے۔ عمران خان نے تو کہا دیر بی نو ریلیف، وہ تو اوپنلی بولتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اوپنلی بات نہیں کر سکتی ہے، لیکن وہ بات آگے سامنے کہ جناب مریم نواز نے اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ اگر زبیر صاحب ملے ہیں آرمی چیف کو اور کتنے گھنٹے ملاقات ہوئی ہے تو اس میں بھائی میری اور نواز شریف صاحب کی بات ہی ہوئی ہوگی نا، تو کیا کوئی گولف کھیلنے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ریلیف کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ ان کے کیسز، اب وہ ظاہری بات ہے فوج کے کنٹرول میں تو یہ چیز نہیں ہے، کیسز جو ہیں وہ تو نیب کے کنٹرول میں ہے، عدالتوں کے کنٹرول میں ہے، ایون پرائم منسٹر عمران خان کے کنٹرول میں بھی معاملات نہیں ہیں۔ تو لہذا جب دونوں راستے بند ہو گئے، دیکھا کہ اب کوئی دروازہ نہیں ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جناب باہر آئیں جمہوریت کا کور لے کے، آپ باہر آئیں، ٹھیک ہے
آج کل قیمتیں تو یہ پریشر جو ہے یہ پریشر جو ہے یہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے، یہ عمران خان صاحب کے اوپر ہے؟ یہ پریشر بالکل عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہے، یہ پریشر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے ڈائریکٹلی اوبلیک انڈائریکٹلی، اور یہ پریشر نیب کے اوپر بھی ہے، یہ پریشر عدلیہ کے اوپر بھی ہے کہ جناب ٹھیک ہے پھر ہم یہاں پہ ٹیسٹ نیس کر دیں گے، اور اسٹریٹ پاور ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور یہ دونوں خاندان جو ہیں ظاہری بات ہے پی ایم ایل کی فالوئنگ ہے پنجاب میں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، پیپل پارٹی میں بھی تھوڑا بہت بلاول نے معاملات کو بہتر کیا، وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لہذا یہ سارا ان کا پریشر ہے کہ کسی طرح کیوس کریٹ کرو، اور اگر اس ہنگاموں میں جلسے جلوسوں میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو حادثہ could be a trigger for bigger pressure on the government. اور جب ایسے کیوس ہوتا ہے ملک کے اندر انتشار ہوتا ہے، یعنی کہ انتشار کی آپ سیاست کریں تو پھر فوج بھی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ فوج نے آلریڈی کمیٹڈ ہے اتنے محاذوں کے اوپر، انٹرنل سیکیورٹی کے اتنے چیلنجز ہیں، دیکھ لیا آپ نے 3 دن میں کیا ہوا ہے، اور دشمن جو ہے وہ بھی تیار، وہ تو دیکھ رہے ہیں آج کہا جا رہا ہے کہ کیسے انڈین میڈیا جلسے کی کوریج کر رہا ہے، جس طرح کہ پتہ نہیں کیا پاکستان میں نے 1968 سے جنرل ایوب خان کے خلاف، لیکن بریگیڈیئر صاحب پچھلی پی ایم ایل این کی حکومت میں پی ٹی آئی جو ہے اور پیٹ جو ہے انہوں نے جس طرح سے دھرنے کیے جلسے سارا کچھ، وہ تو ظاہر ہے کہ جمہوریت ہے اس میں تو یہ سارا کچھ کرتی ہیں۔ کاکڑ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی میں عمران خان صاحب کو خطرہ ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں اگر حکومت کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے اور اس کو آپ خطرے سے تعبیر کر رہے ہیں تو میرا جواب نفی میں ہے کہ نہیں، خطرہ نہیں ہے ان کو، لیکن میں جو چوفائی صاحب نے انالیسس کیا ہے اس میں فردر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج حکومت کو یا پی ٹی آئی کی جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے وہ پی ڈی ایم سے زیادہ مہنگائی ہے۔ آج بھی اس جلسے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ 50%، 55%، 60% مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن اور ان کارکنان نے اگر لوگوں کو موبلائز کیا وہ لوگ ہیں، لیکن 35 سے 40% عام لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ مہنگائی کے پیچھے ہوئے ہیں، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ دیکھیے لوگوں کو دالیں مہنگی مل رہی ہیں، چینی مہنگی مل رہی ہے، آٹا مہنگا مل رہا ہے، بجلی کے بل زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ اگینسٹ دا گورنمنٹ جو ہے وہ کو انسائڈ کر گئی ہے پی ڈی ایم کے مسائل کے، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے مسائل کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 40% لوگ انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کے اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو ان مسائل سے نکالیں گے، بلکہ ان کے ساتھی بن گئے ہیں موجودہ قیادت، حکومتی قیادت کے خلاف جو غصے کا اظہار ہے اس کا موقع ان کو مل گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر کوئی اس چیز کو نہیں سمجھے گا حکومتی حلقوں میں تو وہ خود کو دھوکہ دے گا، اور سیلف ڈسپشن سیاست میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں گونا گو جو پاکستان کے مسائل ہیں، اور پاکستان کے مسائل میں جو سیاسی اشرافیہ مختلف اوقات میں پولیٹیکل سلوگنرنگ کرتی ہے اور جس سے لوگوں کو ہر دہائی میں ایک نئی مایوسی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی معیشت کے جو بیسک چیلنجز ہیں، ایک تو اس میں آپ کی جو جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی یا گروتھ ریٹ بہتر نہیں ہو رہی، کہ آپ گروتھ کریں گے کس چیز میں؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کے پاس لینڈ ریسورس ہے، آپ کے پاس ہیومن ریسورس ہے۔ آپ ہیومن ریسورس کی ہم جب بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی گفتگو کرتے ہیں، نوجوانوں پہ ریاست پاکستان انویسٹ کتنا کرتی ہے، کتنا پچھلے 15 سالوں میں، 25 سالوں میں، 35 سالوں میں کتنے ڈاکٹرز آپ نے پروڈیوس کیے، کتنے انجینئرز آپ نے پروڈیوس کیے، کتنے نرسز آپ نے پروڈیوس کیے، کتنے آپ نے اسکلڈ ورکرز پروڈیوس کیے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے شاید گلوبل مارکیٹ کا حصہ بن کے آج آپ کی گروتھ ریٹ کو بہتر کرنا تھا۔ آپ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، بٹ اس بڑھتی ہوئی آبادی پہ کوئی پلان انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں، تو یہ سارے فیلئر جو ہیں، یہ سوری آپ کو میں کہا چاہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پھر خان صاحب کی حکومت کے کھاتے میں ہی جائے گا نا۔ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ نیچرلی یہ ایک بڑی
لمبی پلاننگ کے حوالے سے ہوتی ہے. اوور دا ایئرز یہ سارا کچھ اچیو کیا جاتا ہے. کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہونا چاہیے اس کے اندر, اور بہتر فیصلے کیے جانے چاہیے, جو کہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہے. حکومت جاتی ہے, اس کے ساتھ ساری فائلیں بند ہو جاتی ہیں, نئی حکومت نئی فائلیں کھول کے بیٹھ جاتی ہے. مجھے ایک جملے کی اجازت ہے. جی پلیز. ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ حل یا ان مسائل کی ذمہ دار یہ حکومت نہیں ہے. یہ وہ مسائل تھے جن کے طرف گنا گو جو یہاں کی نان پولیٹیکل گورنمنٹس تھی, ملٹری گورنمنٹس تھی, یا پولیٹیکل یا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. یہ تمام کے تمام اس ریاست اور اس معاشرے کے اپنے اپنے کئی مجرم ہیں. اور اس میں یہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے یہ 40 سال سے بطور سیاسی اشرافیہ یہاں پہ رہی ہے. یہ جو بڑے بڑے آج نعرے آپ سنیں گے, سنجیدگی سے کوئی سوچے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو فروغ کرنے کے لیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے لیے, امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے, اسحاق ڈار صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, قاہرہ صاحب نے, باقی جتنے ٹھیک ہے انوار بھائی, ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو جو ہے یہیں سے شروع کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یقینی طور پہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے پچھلے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, جس طرح کے وعدے کیے ہیں عمران خان صاحب نے کیے تھے, شاید ان کے اوپر حکومت جو ہے وہ پورے طریقے سے عمل نہیں کر پائی, جس کی وجہ سے آج پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو وہاں پہ, چونکہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ شاید یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوگا, عوام نہیں آ پائیں گی, عوام بھی آ گئے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی ہے, خاص کر پرفارمنس کے حوالے سے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس وقت جو پی ڈی ایم کا اس وقت جلسہ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحید حسین صاحب, اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کا اور اس پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ کا اور یہ مکس اچار پارٹی کا جو 11 جماعتوں کی ہے, آج پہلی سیاسی لکی ایرانی سرکس برے طریقے سے فلاپ ہوئی ہے. 25,000 سے زیادہ آپ کی سٹنگ ارینجمنٹ نہیں ہے. جنہوں نے یہ اسٹیڈیم بنایا تھا نا, کنسٹرکشن کی تھی, ان کی کیلکولیشن کے مطابق 25,000 سے زیادہ بندہ نہیں بیٹھ سکتا. آدھے سے زیادہ آپ کا اسٹیڈیم خالی ہے, آدھے سے زیادہ آپ کا گراؤنڈ خالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 11 جماعتوں نے مل کے بڑی مشکل سے 8,000 بندہ اکٹھا کیا ہے, اور 8,000 11 پہ ڈیوائڈ کرو تو 700 بندہ آتا ہے فی پارٹی. اور پورے پاکستان سے, پورے اور آزاد کشمیر سے اگر 700 بندہ ہر پارٹی نے اکٹھا کر کے 8,000 بندہ اکٹھا کیا تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے, توبہ طائب کر لینا چاہیے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ حسرت اور غنچوں پر جو بھین گلے مرجا گئے, پہلا جلسہ ہی فلاپ ہو گیا. اور ان میں پارٹیاں وہ تھیں کہ جو ابھی آپ کے ناصر بیگ چغتائی صاحب جو سر کو ہاتھ مار رہے ہیں نا, یہ اتنے پرانے صحافی ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پارٹیاں 48 گھنٹوں میں آپ کا مینار پاکستان بھرا کرتی تھیں. وحید حسین صاحب, آپ بھی بڑے پرانے صحافی ہیں اور مجھے بھی 40 سال ہو گیا پاکستان کی سیاست میں. یہ وہ پارٹیاں ہیں جو 48 گھنٹے کے مارجن پہ مینار پاکستان نشتر پارک اکیلے بھرا کرتی تھی. آج 1 مہینے کی کمپین کر کے, 1 مہینے کی, یہ 8,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ عوام کو ان کے اس اپنے کو اور اپنے باپوں کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا چوہان صاحب, آپ لوگوں نے مطلب گورنمنٹ نے یہ کہا تھا جی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, لیکن جو میڈیا دکھاتا رہا ہے کچھ جگہوں کے اوپر کنٹینرز لگے ہوئے تھے, کچھ روڈوں کے اوپر, اور بلکہ یہ جو منتظمین تھے ان کو جانا پڑا, عدالت کے پاس بھی آج جانا پڑا. تو یہ کیا وجہ تھی کہ حکومت جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر بلاکٹ کیوں پھر اس طرح سے لگائی ہوئی تھی؟ صاحب, کسی ایک سڑک کو بھی کنٹینر لگا کے بلاک نہیں کیا گیا. کنٹینر کا یوزیج ہوتا ہے وہ سیکورٹی پرپز کے لیے. کچھ جگہوں پہ جب جلسہ گاہ کے ارد گرد اور جلسہ گاہ کے قریب ترین جگہوں پہ, کچھ جگہوں کو انتظامیہ کی مرضی کے ساتھ جو جلسے کی انتظامیہ ہوتی ہے
کچھ سڑکوں کو اور کچھ گلیوں کو بلاک کیا جاتا ہے سیکورٹی پرپز کے لیے, کچھ کو کھولا جاتا ہے, اور یہ ساری ارینجمنٹ مقامی جلسے کی انتظامیہ کی کنسلٹیشن سے ہوتی ہے. جلسے کے روکنے کے لیے جو کنٹینر لگتے ہیں نا, وہ 2014 اور 2016 کے اندر جو ہمارے دھرنے اور ہمارے جو لاک ڈاؤن تھے نا, آپ کا جی ٹی روڈ اور آپ کے موٹر وے کے اوپر نا 1 کلومیٹر کے اندر 20 جگہ پہ پورے کا پورا وال ٹو وال جو ہے نا سڑک کو بلاک کیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں بلاک کرنا. اگر بلاک کیا ہوتا تو نہ بیگم رحمان لاہور سے جناب گجرانوالہ پہنچتی, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور سے گجرانوالہ پہنچتے, تو بلاول زرداری صاحب لالا موسیٰ سے گجرانوالہ پہنچتے. یہ سارا ٹوپی تھا اس جناب آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا. میں سمجھتا ہوں برے طریقے سے فلاپ ہوا یہ جلسہ. ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے, جیسا ناصر بیگ چغتائی صاحب نے ابھی سر پکڑا ہے نا, اسی طرح یہ 11 پارٹیوں کے سربراہوں کو نا سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. بہت شکریہ چوہان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب خان صاحب آئے تھے اسلام آباد تو کہا یہ جا رہا تھا, بلکہ نون لیگ کہتی رہی کہ لندن پلان تھا یہ, اور کہیں سے اشارہ تھا, یہ ان کو کیا کوئی اشارہ ہے؟ اور یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بھی کوئی لندن پلان کا ہی ہمیں کوئی دکھائی دیتا ہے یہ جو جلسے ولسے ہو رہے ہیں. میری بات ہے, میں چوہان صاحب کی ایک بات کے جواب دوں کہ میں سر پہ ہاتھ کیوں مارا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خود وزراء میں اتفاق رائے نہیں ہے اس موقف پر کہ جنا گراؤنڈ میں کتنے آدمی آئیں گے. شبلی صاحب نے فرمایا تھا 38,000 لگے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا ابھی کا ہے 27,000 ٹکر آپ کے گھر. چوہان صاحب فرما رہے ہیں 25,000. تو ابھی یہی طے نہیں ہو پایا کہ اس میں کتنے لوگ تھے. وہ کمبخت ٹھیکیدار کہاں مر گیا جس نے اس کا نقشہ بنایا تھا. چوہان صاحب چونکہ پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہے تو ان کے پاس زیادہ ہے کریڈیبل جو ہے نا انفارمیشن. مجھے پتا ہے, میں کرکٹ جانتا ہوں سر. جی جی, میں جنا اسٹیڈیم کو چپے کو جانتا ہوں کہ کتنا بیٹھ سکتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ان میں وزراء میں آپس میں اختلاف ہے, کتنے وہاں بیٹھ سکتے ہیں, تو اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ, بجوڑ صاحب اور خمیر صاحب میرے بہت پرانے محسن مربی سرپرست اور شفیق رہے ہیں. میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ سب این آر او کا مسئلہ ہے. این آر او کا مسئلہ حل کر دیں آپ. جو کرپٹ ہے, جس سے کرپشن لی ہے, اس کو ٹانگ دیں, سرے عام ٹانگ دیں آپ. اس کو تو مجھے پتا نہیں کہ وہ جو موٹر وے والا بندہ ہے اسے کس نے پکڑا. ان کو آپ نے پکڑا ہے. ان پر آپ مقدمہ چلائیں, اور مقدمہ وہ چلائیں جن میں ثبوت موجود ہو. ابھی 12 پلاٹ کا مسئلہ تھا غالباً, پتہ نہیں کتنے کا, 30 سال پرانا مقدمہ شہباز شریف کا. بڑی مقدمہ بند کرنا پڑ گیا, کچھ نہیں تھا اس کے اندر. ایسی مقدمے آپ بہت چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے چلائیں گے. انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ مقدمہ آئے, گواہ آئیں, ثبوت آئیں اور فیصلہ ہو جائے. 3 4 سال تک بندہ بغیر ایف آئی آر کے حوالات میں نہیں ہوتا. 250 دن ہو گئے آدمی شکیل الرحمان کو حوالات میں, ابھی تک مقدمہ نہیں بنا ان کو. تو یہ ناانصافی ہے, اور ناانصافی کا نظام قائم نہیں رہتا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں نہ ہونا چاہیے. میں ایک ڈیموکریٹ ہوں اور بہت سوچ کے بات کرتا ہوں کہ 5 سال حکومت کو ملے. اگر عمران خان پارلیمنٹ نہ توڑیں, اگر عمران خان استعفیٰ نہ دیں, اگر تحریک عدم اعتماد نہ آئے, تو 5 سال انہیں پورے کرنے چاہیے. اور میرے خیال ہے اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے, چاہنا چاہیے اگر وہ عقل مند ہے کہ ان کو 5 سال پورے دے, اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں گے جتنا کر سکتے ہیں. 3 سال چل رہا ہے, ہر حکومت کا 3 شباب کا سال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیگ صاحب. میں ایک شارٹ بریک مجھے اور لینی ہے, پھر میں بریگیڈی صاحب کی طرف آؤں گا. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تو جلد سے جلوس کرتی رہے گی. عمران خان صاحب کو, ان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایسے کہ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے, اور جن چیزوں کو لے کے اب یہ اپوزیشن جو ہے وہ پبلک کے سامنے گئی ہوئی ہے, جیسے اسپیچز میں وہ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, آپ لوگوں نے چیزوں کی قیمتوں کو نیچے لانا تھا, وہ کچھ بھی نہیں ہوا.
देखें वही साहब, पहली बात तो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब भी ये बातें कर रहे थे जब ब्रेक में ये आप ये चला रहे थे उनका क्लिप। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठे एक बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं वहां पे, फिर वो हिम्मत करें, करेज शो करें और आए पाकिस्तान और लीड करें पीडीएम को, फेस द लॉ एंड फेस द कोर्ट्स। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उनमें वो करेज है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो केस है वो डिफेंड नहीं कर सकते आवाम के सामने। वहां बैठ के आप जो मर्जी तकरीर कर लें, आवाम की बात कर लें, आवाम के इंटरेस्ट की बात कर लें, लेकिन द पीपल हैव सीन थ्रू देम। दूसरी बात, क्या ये पीडीएम की लीडरशिप क्रेडिबल है? मेरी नजर में बिल्कुल क्रेडिबल नहीं है। मैंने 1968 से ऑनवर्ड तमाम डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हमने देखी है। मुझे एक एक चीज याद है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। ये पहली ऑपोजिशन आई है, कंबाइंड ऑपोजिशन, जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स हैं वो लोग हैं जो कि या मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके ट्रायल हो रहे हैं, या फेक अकाउंट्स पे उनके ट्रायल हो रहे हैं, या इलीगल एसेट्स पे उनके ट्रायल हो रहे हैं। कोई जेल में है, कोई इश्तहारी है, कोई इश्तहारी के प्रोसेस में है। लेकिन फारूक साहब, लोग तो उनके सामने खड़े हैं ना, इस वक्त सुन रहे हैं। देखिए मैं ये देखिए मेरी बात सुने, ये लोग, मैं मानता हूं कि ये कोई चांद से लोग नहीं आए या किसी और जगह से लोग नहीं आए, ये पाकिस्तानी हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। इन फैमिलीज ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को यरगवाल बनाया हुआ है। कोई जमहूरियत नहीं इन पार्टीज में, अथॉरिटेरियन ये फैमिलीज हैं जो डायनेस्टिक अब उस मामले में। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे ये बताएं कि इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बता दूं, मैं क्विकली बताता हूं जी। दे आर नॉट सिंसियर। मैं नहीं समझता हूं कि वो सिंसियर है अवाम के एजेंडे के साथ, अवाम की वेलफेयर के साथ। अगर वो सिंसियर होते तो आज सिंध का ये हाल ना होता, आज कराची का ये हाल ना होता। अगर वो सिंसियर होते तो ये अरबों खरबों के जो सारा मीडिया ने बताया है, जो नैब ने इन्वेस्टिगेट किया और अब ट्रायल हो रहे हैं, इंडाइटमेंट्स हो गई हैं, और जिस तरह महलात पाकिस्तान से बाहर हैं, तो ये चीजें ना बनती। अगर वो आवाम से सिंसियर होते, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को मेरी असेसमेंट में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनका भी 126 दिन का धरना था। हुकूमत नहीं गिरी थी नवाज शरीफ साहब की, बिकॉज फौज ने भी उस वक्त ये फैसला किया था, नजर आ रहा था सामने कि जनाब एहतजाज करें, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ये प्रेसिडेंस नहीं होना चाहिए कि जनाब एक धरने से एक गवर्नमेंट जो है जलसे जुलूस एजिटेशन से गवर्नमेंट जो वो गिर गई। यहां पर भी नहीं होगा। याद रखें आप, जब जरदारी साहब का दौर था तो क्या होता था, खबरें क्या आती थी? बाकी 3 महीने बाद दिसंबर में इनकी गवर्नमेंट गई, जरदारी साहब एयर एम्बुलेंस में दुबई चले गए 15 दिन के लिए। उन्होंने कहा जी बस गॉन, ही विल नेवर कम बैक, ठीक हो गया। 5 साल पूरे किए। मैं ये कह रहा हूं इमरान खान की गवर्नमेंट भी 5 साल पूरे करेगी, लेकिन अब उनके लिए एक वेकअप कॉल है कि आपने अब बैड लक किए कि फिर कोरोना के वेव और ये तमाम मामला शुरू हो गए कि आपने इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, आई एम वेरी सॉरी, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। लेकिन उनकी गवर्नमेंट को इमीडिएटली या कोई खतरा नहीं है। अनवार साहब प्लीज आपके कंक्लूडिंग मार्क्स बेसियत इत्तेहादी गवर्नमेंट के, आप क्या मतलब गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को क्या वो मशवरा देंगे कि ताकि ये जितनी भी सवालात उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, वो किसी न किसी हद तक तो उसका जवाब दें और अवाम के लिए कोई रिलीफ लाएं? देखिए प्राइम फोकस जो है इन्फ्लेशन, महंगाई पे होना चाहिए, और महंगाई जो है ना नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है ना उसको गोल पोस्ट बना के, उसको हदफ बना के इसकी मैनेजमेंट अगर हो गई तो मेरे ख्याल में पीटीआई अपनी जो इनकम्बेंसी की फैक्टर की वजह से जो पॉपुलैरिटी खोती जा रही है या नजर आ रही है कि वो खो रही है, तो उसको वापस रिवर्स कर लेगी। और मेरा ये यकीन और ईमान है कि वो कर सकती है। कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है कि वो नहीं कर सकती। जो ही इन्फ्लेशन को मैनेज करती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्लान है उनका, उसको इम्प्लीमेंट करे, और नेक्स्ट 2.5 ईयर्स का जो उनका प्लान है उस पर फोकस करे, और जो 2023 का इलेक्शन है उसकी तैयारी करे, और अपनी परफॉर्मेंस पे ही फोकस रखा जाए, और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करे और अपनी कारकर्दगी को बढ़ाए। बिल्कुल। बेग साहब कंक्लूडिंग मार्क्स।
جناب عوام کی طرف دیکھنا چاہیے، عوام سے رجوع کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، خطاب کرنا چاہیے، اپنا جو 100 ڈیز کا پروگرام تھا اس پر کم سے کم اس پر عمل کر لینا چاہیے. باقی چھوڑیں آپ، جو 100 ڈیز کا پروگرام تھا اس پر عمل کر لیں، نوکریاں دے دیں، قیمتیں کم کر دیں، دواؤں کی قیمتیں کم کر دیں. جو پنجاب میں دواؤں کی قیمت لگا دی گئی ہے اسپتالوں میں، فری دوائیں بند کر دی گئی ہیں، وہ دوبارہ شروع کر دیں. کچھ تو کریں جس سے بندے کو سانس لینے کا موقع ملے. بہت شکریہ فاروق حمید صاحب، سینیٹر انوار کاکڑ صاحب، ناصر بیگ چغتائی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.